आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। खसूसन अला सिरुल्लाह फी कुल्li मौजूद व नूरुल्लाह फी कुल्li मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीतो बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अकूल मुस्सिलुल उसूल माशाअल्लाह माशाअल्लाह अबिल वक्त व मौला ज़मान शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु तआला फरज शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारुल्लाह। अपनी ज़बान मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। हमद खालिक अज़ल मालिक कौन मकां मालिक अर्ज़ व समा मुनम अज़ल कि जिसने मखलूक पे तरस खाया, इनायत की मखलूक को खल्क करते ही पहले हुज्जत को खल्क फरमाया। आज का दिन अहमियत का हामिल, खसूसन कायनाती हवाले से देखे तो सरकार ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आवरी है। मैं उनके दुनिया में आने के तरीके पे बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये मेरा टॉपिक बनता नहीं है। वो नबी है, मैं बशर हूं। वो हुज्जत है, मैं बशर हूं। बशर का काम नहीं हुज्जत की जात में झांके, बशर की ड्यूटी है हुज्जत की बात में झांके। मैं छोटी सी एक गुजारिश करना चाहूंगा, छोटी सी गुजारिश। हवाला इस वक्त मेरे पास मौजूद है और ऐसी किताब की सूरत में मौजूद है जो माशाअल्लाह क़सस अल अंबिया अक्सर घरों में मौजूद है, ना हो तो हर मोबाइल में गूगल में देखी जा सकती है। सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा। मासूम से पूछा गया, आका जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा का ये जो सिलसिला था, ये कितना टाइम में ये सारा कुछ हुआ? तो आगे फरमाया 7 घंटे भी हैं, 9 घंटे भी हैं, 11 घंटे भी हैं और कुछ दिन भी हैं। यानी ये भी किसी के पूछने वाले के पूछने पर बताया गया, वरना घर की बात घर में ही ऐसी रहती है। बहरहाल मुद्दत हामिल जो है कितना है ये बताया गया, इतने घंटे या इतने दिन। लम्हाती है, वो बहुत तवील नहीं है। चलो उसका किस्सा भी आप थोड़ा सा सुन लो। ये भी सरकार ने बताया जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जनाब इमरान माशाअल्लाह बहुत बड़ी हस्ती अपने दौर की। इनकी ज़ौजा जिनका नाम लेना मैं गवारा नहीं करूंगा क्योंकि जनाब मरियम की माँ है, और ये भी ज़हन नशीन रखिएगा, मरियम भी लक़ब है, मरियम नाम नहीं। ये खाम ख्याली है किसी की वो जनाब मरियम के नाम को मरियम ही समझता है। ये मरियम लक़ब है, नाम नहीं। ठीक है। सरकार इमरान जनाब मरियम के वालिद हैं। सरकार इमरान की ज़ौजा के यहाँ औलाद नहीं है। जो हमारे पास तक बात पहुंची इन्हीं मोहम्मदों के जरिए, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। औलाद नहीं है, यकीनन हर मां मुतमन्नी रहती है औलाद की। अरसा दराज हो गया, औलाद नहीं है। एक दिन इन्होंने देखा अपने घर की डेवड़ी पर एक परिंदा, यानी जो मादा परिंदा है, वो अपने बच्चे को अपनी चोंच से खाना खिला रहे। अरसा दराज हो गया था, महसूस कर रही थी औलाद नहीं है। अचानक इसको देखा तो दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने इस पर भी तो करम किया, मैं क्यों ना परवरदिगार से अर्ज करूं। खुदावंद आलम की बारगाह में मनाजात पेश किया, मालिक के मुल्क तेरी बारगाह में मैं अर्ज गुजार हूं, एहसान फरमा, मेरी गोद में भी कोई बच्चा अता फरमा। हाँ, मैं नजर मानती हूं, मन्नत मानती हूं, जो भी बच्चा मिला वो मैं मस्जिद अक्सा हैकल में छोड़ दूंगी, यानी वो तेरे घर में रहेगा, बैतुल मुकद्दस में रहेगा। जो भी बच्चा मुझे मिला
وہیں رہے گا، اسی جگہ رہے گا، تیرے لیے جو آئیں گے ان کی وہ خدمت کرے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے جناب عمران کو بچی عطا کی، نام نہیں لقب قرآن نے مریم بتایا۔ بی بی مسلسل بیت المقدس میں تشریف فرما رہتے تھے، خدمت فرماتے تھے آنے جانے والوں کی، وہیں رہتے تھے، عبادات بھی وہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ منت مانی تھی، پھر منت کو پورا کرنا تو پھر لازم ہوتا ہے۔ بس یہ مہربانی کیجیے گا جن کے ذہنوں میں ذرا برابر بھی شک ہے کہ یہ جو نظر ماننا، منت ماننا، یہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے، وہ ان نبیوں سے سیکھے۔ یہ نبی کوئی مسلک لے کے نہیں آئے تھے، اگر بات یہ غلط تھی تو تیرا میرا نبی کہہ دیتا جناب عمران اور عمران کی زوجہ نے یہ نظر اور منت والا کام ٹھیک نہیں کیا تھا، ان کو ویسے ہی عرض کرنی چاہیے تھی۔ نہیں، سرکار کا اس پہ کوئی جملہ ارشاد نہ فرمانا دلیل ہے۔ اگر آپ نظر اور منت مان لیں تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ میں نے شاید کسی کے لیے کہا ہو، بہرحال آپ متوجہ رہیے گا، آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ماشاءاللہ۔ لو جی، بی بی عبادت بھی وہیں، خدمت بھی وہیں۔ بی بی جوان ہو گئے، لڑکپن سے نکل کر جوان ہو گئے۔ ایک دن بی بی مصروف عبادت ہے، عبادت کے بعد بی بی نے دیکھا ایک انسانی شکل میں کوئی آیا ہے۔ بی بی دیکھ کے کہنے لگی، آپ کو خدائے رحمان کا واسطہ، میں ایک پاکیزہ مستور ہوں، میں اپنے آپ کو خدائے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ آگے سے بشر لباس میں آنے والا فرشتہ آواز دے کے کہتے، مریم پریشان نہ ہو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے پاس آیا ہوں۔ یہاں میں روک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ملائکہ تو محمد پہ اترتے ہیں یا نبی پہ اترتے ہیں، یہ مریم پہ ملائکہ کیوں اترا ہے؟ چلے اپنی اپنی سوچ کے حساب سے آپ اس بات کو سوچیے گا ضرور، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جس شہزادی کے ایام شروع ہو گئے یکم جمادی ثانی کے، وہ شہزادی کا لقب ہے محدثہ۔ محدثہ، ملائکہ سے گفتگو فرمانے والی۔ اگر کوئی کہیں کہہ دے نا ہمارے ممبر پہ آنے والے بھی شہزادی محمد کی بیٹی ملائکہ سے گفتگو کرتی تھی، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر عیسیٰ کی ماں بات کر سکتی ہے تو فخر عیسیٰ کی شہزادی کیوں نہیں بات کر سکتے؟ چلے ایک بات آئی گئی، چلو میں شہزادی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ہے وہ میں آپ کے گوشہ گزار کرتا جاؤں۔ شہزادی نے ایک دن پوچھا ملکہ کونین، ملکہ وحدت ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، ایک دن شہزادی فرمانے لگی، معصوم فرماتے ہیں، شہزادی فرمانے لگی کہ آنے والے ملک کو ہم نے سنا ہے مریم آسیہ بہت بڑی مستور تھی، بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا، ملائکہ دیکھ کے کہتے بی بی آپ پر اللہ کا سلام، وہ مستور بڑی تھی پر اپنے علاقے کی، آپ بڑی ہیں کائنات کی۔ یہ جملہ آپ کے خطوں میں ملتا ہے، وہ ضرور بڑی تھی مگر اپنے علاقے کی، اپنے ایریے کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی، مگر آپ کائنات کی بڑی ہیں۔ بہرحال شہزادی کی شان کا ایک جملہ تھا درمیان میں، آگے میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں۔ ملک آیا، کہا گھبرائیے نہیں بی بی، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا۔ کہنے لگی ہم نے عقد ہی نہیں کیا، بیٹے کی بشارت؟ بی بی اللہ چاہتا ہے، اللہ کا امر ہے، اور ہاں اللہ کا امر ہے میں آپ کے گریبان میں پھونکوں۔ کون کا مالک؟ احسان فرما ان چھوٹی اور پست اور دنیا کے پیچھے دوڑنے والے ذہنوں پر
کرم کر کون کا مالک ہے تو وہیں سے کرم کر دیتا. یہ بیچ میں ملک کو بھیجنا کیا ہے, پھر پھوکا دلوانا کیا ہے؟ کا ضروری ہے, وسیلے کے بغیر میں بھی نہیں ملتا. مہربانی, آپ کی کیا بات ہے, ماشاءاللہ معیار سماعت کی کیا بات ہے. زمانے سے بس آپ نے متوجہ رہنا ہے. لو جی, پھوکا دیا, چلا گیا. گفتگو طویل ہے. قرآن ایک جگہ نہیں 11 سورتوں میں سرکار عیسیٰ کا تذکرہ ہے, 11 سورتوں میں, اور 3-4 ناموں سے مخاطب ہوا ہے اللہ قرآن میں. مسیح بھی, عیسیٰ بھی, عبداللہ بھی. بلکہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے کہا چلو قرآن سے محبت رکھتے ہو ماشاءاللہ سارے, اس روح سے بھی بتاتا ہوں 26 مقامات پر لفظ عیسیٰ ہے قرآن میں. 26 مقامات پر لفظ عیسیٰ ہے. 23 مقامات پہ ابن مریم ہے, اور 11 جگہوں پر مسیح ہے, اور 1 مقام پہ عبداللہ ہے. میں بڑا اجبالی صاحب کی خدمت میں خاکہ پیش کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہ لوں. جناب مریم وہاں سے ہجرت کرنا پسند فرمایا بقول کتب کے, لیکن یقیناً امر ہوگا کہ بیت المقدس سے کہیں اور تشریف لے جائیے. وہاں سے چلے, یہ سوچ کے چلے بچہ ہو گیا دنیا تہمت لگائے گی. یہ کیا ہوا, عقد ہوا نہیں, بچہ پہلے ہو گیا. تشریف لے گئی 9 میل دور. وہاں سے مصر, بعد میں گئی, پہلے یہاں سے 9 میل دور گئی. شجی اتنے بیچ میں سے واقعات میں لکھا ہے, اتنے وقت میں ایک خرمے کے خشک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے. جناب عیسیٰ تشریف لے آئے. گھبرائیں, پریشان ہوئی, کیا سوچ کے دنیا کو کیا کہوں گی. فوراً ملک نازل ہوا. بی بی گھبرائیے مت, پریشان مت, پہلے تو یہ خشک خرما ہلائیے, یہ سرسبز ہو چکا ہے. حیرانی والی بات ہے, ایک نبی کے آنے کی برکت سے, نبی کی ماں کی برکت سے خشک خرما سرسبز ہو سکتا ہے. اگر کسی خشک دل میں امام آ جائے وہ سرسبز بی بی چپ کا روزہ رکھنا ہے, چپ کا, اپنے نہیں بولنا. بس آپ عیسیٰ کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کریں, آنکھیں ٹھنڈی کریں, آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے. گزارش میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں اس محدثہ کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. شہزادی کونین سے پوچھا گیا, آقا زادی یہ روزے میں بھوکا رہنا, پیاسا رہنا, یہ ماشاءاللہ خداوند عالم کی طرف سے ایک امر ہے, تو ماشاءاللہ مسلمان تو بھرپور بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. تو شہزادی کونین نے فرمایا, حوالہ میرے سے لے لینا. شہزادی نے فرمایا اگر جسم کے اعضاء روزے کے دوران امر الہی کے مطابق نہ کام کریں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے نہ روکیں, پھر بھوکا رہنا ہی بھوکا رہنا رہے گا, روزہ نہیں ہوگا, روزہ نہیں ہوگا. یہ محدثہ کا فرمان تھا, میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. لو جی بات تھی چپ کے روزے کی. خداوند عالم کمزور بندے تیری مقدس بارگاہ میں عرض گزار ہیں, ناتواں بھی ہیں, بیکار بھی ہیں, محتاج بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, حقیر بھی ہیں, گناہگار بھی ہیں. احسان فرما, ایک روزہ بتا. قرآن کہتا ہے پڑھو, پڑھا ہم نے کہا کرت کے ساتھ پڑھو, کرت کے ساتھ پڑھا.
کا حفظ کرو. مسلمان ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں, لیکن یہ اس کے دوران ہمیں کیوں کہتے ہیں مریم نے چپ کرو دا, چپ کرو دا, چپ کر, ہمیں صرف رٹن لگوانا ہے؟ یا پھر ہمیں بتا یہ چپ کا روزہ اور ہوتا ہے, وہ روزہ اور ہوتا ہے. کا روزہ ہوتا ہے میرا امر, جہاں کہہ دوں چپ کرو پر چپ کرو, جہاں کہہ دوں حلال ہے نہیں کھانا وہاں رک جاؤ. روٹی حلال, پانی حلال, کھانا حلال, حکم ہے صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک نہیں کھانا, پھر نہیں کھانا, پھر وہ حلال بھی منع ہو جاتا ہے. روزے کی حقیقت کو کاش کوئی سمجھ جائے. چپ کا روزہ. لو جی, بی بی وہاں سے اٹھی, تشریف لے کے گئی بنی اسرائیل میں, باتیں شروع کر دی بنی اسرائیل نے. مریم تیرا باپ بھی عظیم, تیری ماں بھی باکردار, یہ تو نے کیا کیا, یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا, بولی نہیں, اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا. آواز دے کے کہتے بنی اسرائیل, بی بی یہ بچے کی طرف اشارہ کری ہو, بچہ بولے گا, یہ کہاں سے بولتا ہے؟ اب سرکار عیسیٰ گویا ہوا ہے. بیٹھے ہو ماشاءاللہ, ماشاءاللہ سن بیٹھے ہو, میں وہ دہراتا تو نہیں ہوں. جناب عیسیٰ نے گواہی دی میں اللہ کا بندہ ہوں, صاحب کتاب ہوں, اس کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں. یہی روک کے خداوند عالم تیرا بڑا احسان, تیری بڑی کریمی, چلو عیسیٰ کے ذریعے ہی پیغام دے دیا. ہم تو سمجھتے تھے محمد 40 سال بعد نبی بنا ہے. وہ تو 40 سال بعد میں, ہم تو یہی مہربانی ہے عیسیٰ کی, انہوں نے آ کے بتا دیا میں اللہ کا بندہ بھی ہوں, کتاب والا بھی ہوں, اور میں نبی بھی ہوں. ان کی مہربانی, انہوں نے بتایا تو ہمیں یقین ہوا کہ بھئی یہ بات 40 سال والی نہیں ہے, نبی نبی ہوتا ہے. ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی, یہی تو 13 رجب کو امیر کائنات نے کعبے کے ساتھ سرکار ابو طالب کے ہاتھوں پہ, پھر مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ تورات, زبور, انجیل سنا کر, اور ابھی نہ نازل ہونے والی قرآن کتاب سنا کر کائنات کو پیغام دے دیا. جن کے ہاتھوں میں ہوں میں اتنا جانتا ہوں, جن کے ہاتھوں میں وہ کیا جانتے ہیں. لو جی تسلی ہو گئی بنی اسرائیل کو, ٹھنڈے ہو گئے, بول پڑے نا, کہنے لگے بی بی آپ پاکیزہ ہیں, آپ پاکیزہ ہیں. عذرا یہ شہزادی کونین محمد کی بیٹی کا لقب ہے, عذرا. بات آ گئی تو چلو تحفہ لیتے جاؤ. درود مل کے پڑھو شہزادی کی بات. عذرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ لقب ہے محمد کی بیٹی کا. پوچھا گیا تھا معصوم سے, مولا یہ لقب عذرا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا آخری وقت تک ہماری دادی باقرہ تھی. اور کیا ان کے بارے میں سوچو گے یار, حسنین کریمین نورین نیرین شریفین, شام والی شہزادی ام محمد, پاک گھرانے کے پاک بچوں کے دنیا میں آنے کے باوجود دنیا سے جاتے وقت جو باقرہ ہو اسے عذرا کہتے ہیں. آنا پڑے گا, یہ گھر ہماری عقلوں سے ماورا ہے. بی بی کو کہتے ہیں ہم نے مان لیا آپ پاکیزہ ہیں. درائے شریف لفظ پاکیزہ یہی لفظ لکھا ہے. لو جی شہزادے کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی مقدس گود میں پروان چڑھانے لگی. ایک ملک کے بادشاہ نے رات کو جب جناب عیسیٰ تشریف لائے, رات کو آسمان پہ ایک نیا ستارہ ابھرتا ہوا دیکھا.
خوشی ہوئی، ستارہ شناس تھا، منجم شناس تھا، خوشی ہوئی، آ کے نجومی اکٹھے کیے، نجومیوں کو کہتا ہے حساب لگاؤ، ایک نیا ستارہ طلوع ہوا ہے، ایک نیا ستارہ طلوع ہوا ہے، ایک نیا ستارہ طلوع ہوا ہے، حساب لگاؤ، اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا یہ ستارہ طلوع ہونا نیا، یہ دلیل ہے کوئی آیا ہے۔ انہوں نے کہا ملک شام میں کوئی شہزادہ آیا ہے۔ کہنے لگا ستارہ بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا وہ آنے والا بھی بڑا خوبصورت ہے۔ نجومیوں کو کہا یہ میرے پاس عطریات ہیں، خوشبوئیں ہیں، یہ لے جاؤ، یہ تحفے ہیں، لے جاؤ، اس آنے والے پہ جا کے نچھاور کرو، جاؤ۔ صاحبان کتاب کہتے ہیں یہ وہاں سے چلے، یہ پہنچے ملک شام، لوگوں سے پوچھا کوئی شہزادہ آیا ہے، کوئی یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں، پہلے ہمارے بادشاہ سے مل۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ سے بچہ آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں شاید بچہ آیا ہے، سنا میں نے بھی ہے، پر کیوں؟ کہا ہم نے ادھر بیٹھ کے ستارہ دیکھا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا بچہ آ گیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ بندے ہیں، روٹی ٹکر کے چکر سے باہر نکلو، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، یہ نہ ہو یہودی بتاتے پھرے مہدی آ گیا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ہاں توجہ میں طرف رکھنا ہے، ادھر ادھر دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، اگر جگہ نہیں تھوڑے تھوڑے قدم قدم اور آگے آ جاؤ، ابھی بڑی طویل گفتگو رہنی ہے، تھک گئے تو سمیٹ لیتے ہیں۔ اچھا ابھی تو جناب عیسیٰ کے فرامین سنانے ہیں، بھائی ایمان لانے کا حکم ہے تو پھر پورا ایمان لے کے آیا ہے جی۔ قاجی وہ بڑا خصوصیت والا ہے، نجومیوں نے کہا آنے والا بچہ بڑا خصوصیت والا ہے، بڑا خوبیوں کا مالک ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس ٹائم پہ نمودار ہوا ستارہ۔ لو جی، وہ جب خوبیاں بتائیں بادشاہ پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا، اتنی خوبیوں کا مالک ہے، ان کو کہتا ہے مل جائے نا مجھے ضرور بتانا۔ اندر اندر کہتے ہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ بھائی یہی ہوتا ہے، آرٹیفیشیل خوبیوں والا نیچرل خوبیوں والوں کو برداشت نہیں کرتا۔ آرٹیفیشیل اور نیچرل سمجھتے ہو نا، ماشاءاللہ برداشت نہیں کرتا، تب اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اندر ہی سوچ رہے، ان کو کہتا ہے جی مجھے پتہ چلے اس بچے کا ایگزیکٹ تو مجھے ضرور بتانا۔ بہرحال یہ وہاں سے چلے، بیت المقدس پہنچے، سرکار عیسیٰ کے بارے میں معلومات نہیں۔ شاہ جی یہ کتاب کے جملے ہیں کہ صاحب کتاب کہتا ہے جو ہی ان کی نظر عیسیٰ پر پڑی اپنے مکتبہ فکر کے مطابق فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، برداشت پیدا کرو سننے کی۔ آپ کو نہ بتایا جائے تو اس کا مطلب چھپایا جا رہا ہوتا ہے۔ سجدے میں گر گئے، جب اٹھے فوراً نچھاور کی خوشبوئیں دیکھ کے کہتے ہیں چشم بدور، خوبصورت تھے سرکار عیسیٰ، سو مچ بیوٹیفل۔ سب سے زیادہ کرسچن ہے پورے دنیا میں عیسائی ہیں، بھلا کیوں؟ یہ آپ نے سوچنا ہے۔ سارے نبی میں سے عیسیٰ کو اوپر کیوں بٹھایا، یہ بھی آپ نے سوچنا ہے۔ عیسائیوں کی آبادی زیادہ کیوں ہے، یہ بھی آپ نے سوچنا ہے۔ عیسیٰ کو اوپر کیوں بٹھایا، یہ بھی آپ نے سوچنا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سوچنا ہے عیسیٰ زمین پہ دوبارہ کب آئے گا، اور یہ بھی آپ نے سوچنا ضرور ہے کہ کہیں عیسائی آگے نہ نکل جائیں، ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ بھی آپ نے سوچنا ہے۔ آپ کی سوچ پہ اشاروں میں گزر گیا۔ لو جی 3 سے 5 دن قیام ہے نجومیوں کا، بی بی مریم کے ہاں ادھری علاقے میں۔
ایک رات نجومی خواب میں دیکھتا ہے بادشاہ ہے جس کا نام ہے ہیروڈس. یہ جناب عیسیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اگلے دن اجازت لینے کے بی بی ہم پھر جا رہے ہیں, آپ کو بچہ مبارک ہو اور بچہ سلامت رہے, دعا گو بھی ہیں. اور بچہ بی بی بچہ عام نہیں, ہم نے ستارے کی چال سے دیکھا ہے بچے کی چال بڑی ہے, بچہ عام نہیں. بی بی آپ کی حفاظت, اس کی حفاظت کرنا. بی بی ہاں ہم نے رات دیکھا ہے ہیروڈس اس کا دشمن ہے, بی بی ہیروڈس سے بچا کے رکھنا. وہاں سے چلے گئے. بی بی کو جب پتہ چلا, بی بی نے بچہ اٹھایا, مصر تشریف لے گئے. کچھ عرصہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں مصر رہی, وہاں سے ناصریہ چلی گئیں. 13 سال کے جناب عیسیٰ ہوئے تو بی بی واپس تشریف لے. میں نے جتنا بھی سرکار عیسیٰ کا تذکرہ تھا قرآن میں, میں نے تقریباً 30-40% آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. یہ قرآن ہی پڑھے لیکن آپ کی ذہنوں کے مطابق, تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. شاہ جی ایک چیز بڑی اہم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیلکولیشن ہے, یہ جوانوں کے لیے بڑی فکر ہے, یہ ذرا سنبھالنا اپنے پاس. سرکار آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک جو پیریڈ ہے وہ 2200 سال کا ہے, 2200 ایئرس. جناب آدم سے جناب نوح تک کا, جناب نوح سے جناب ابراہیم تک کا پیریڈ ہے 1100 ایئر, 1100 سال. ٹھیک ہے. پھر جناب ابراہیم سے جناب داؤد کا پیریڈ ہے 570 سال. پھر جناب داؤد سے جناب موسیٰ کا عرصہ ہے 500 سال. پھر جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ کا عرصہ ہے درمیانی 1187 سال, 1187 ایئرس. پھر جناب عیسیٰ سے سرکار مصطفیٰ کا عرصہ ہے تقریباً 600 سال. یہ ٹوٹل بنتے ہیں شیخ صاحب 6000 سال راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں جناب آدم سے محمد تک. 6000 سال راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں, چھوٹا پیریڈ نہیں ہے. کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا, سرکار کے القاب بھی مشہور ہو گئے تھے. سرکار کو منجی بھی کہتے تھے, نبی بھی کہتے تھے, کاہن عہد جدید بھی کہتے تھے, گلے کا نیک نگہبان بھی کہتے تھے. یہ ریوڑ ہوتا ہے نا, اس کا نگہبان ہوتا ہے نا, گلا اس کو کہتے ہیں جی رائی. یہ نیک نگہبان سرکار کے نام لقب میں سے مشہور تھا. تو میں نے جب ترجمہ دیکھا میں نے کہا ترجمہ بھی ان تک پہنچ جائے. منجی کہتے ہیں جس کے ذریعے خدا اس وقت کے بندوں کو نجات دے گا. منجی. اس کے بعد نبی جو انسان کے لیے خدا کا پیغام لے کے آئے, نبی. پھر ہے کاہن عہد جدید, خدا اور انسان کے درمیان رابطہ, کنیکشن. ہاں جی. پھر ہے گلہ کا نیک نگہبان جو مخلوق کی حمایت اور ان کی رہنمائی کرتا رہے. پھر سرکار عیسیٰ کا ایک لقب تھا اس وقت مشہور, حقیقت, ریالٹی. شاباش. سرکار عیسیٰ کو کہتے تھے حقیقت آ گیا, حقیقت آ گیا, حقیقت آ گیا. جیسے آپ کو کہتے امام زمانہ والے. یہ خوش نصیبی ہے. اس کے بعد سرکار عیسیٰ کا لقب مشہور تھا راہ, وے, راستہ, راہ. پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مشہور تھا زندگی, اور زندگی آ گیا, اور زندگی آ گیا. آئے ہائے ہائے. اس دور کے لوگوں کی زندگی کو عیسیٰ کہتے ہیں, عیسیٰ کی زندگی کو مہدی کہتے ہیں. کافی مہربانی. میں نے کافی کتابوں میں ایک چیز مشترک دیکھی, میرا دل ہے وہ بھی بتاتا جاؤں. شاہ جی وشال, اس دور کے لوگ سرکار عیسیٰ کو کہتے تھے خدا کی دکھائی نہ دینے والی صورت. دیکھیں
ہاں ہاں رسول خدا، میں آگے میں نے سرکار کی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور 2-3 ان کے پیغامات ہیں، اور 2-3 معصوم نے جو فرمایا وہ میں سنا دوں۔ پہلے امام الانبیاء مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآبائہ وآلہ وسلم، سرکار بڑی خوبصورت بات فرما، سرکار فرماتے واللہ جس نے مجھے سچا بشارت دینے والا قرار دیا، اللہ کی قسم کھا کے سرکار فرماتے جس نے ہمیں سچا بشارت دینے والا قرار دیا، اگر اس دنیا کی عمر میں صرف 1 دن رہ جائے اللہ اس کو اس قدر طولانی کر دے گا یہاں تک کہ میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہو جائے۔ اچھا یہاں ایک ذرا غور کیجئے گا، ایسا نہیں فرمایا کہ دنیا کے ختم ہونے میں 1 دن رہ جائے، فرمایا اگر یہ اگر یسر ناٹ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں اتھینٹک ہے ایسا ہی ہو، نہیں اگر یعنی ہو سکتا ہے اگر دنیا کے اس میں 1 دن رہ جائے عمر میں اللہ اس کو اس قدر طویل طولانی کر دے گا، اس قدر طولانی یہاں تک کہ میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہو جائے گا، ان کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ لو جی میں ایک چھوٹی سی بات کیے بنا رہ نہیں رہا، میں کرنے لگا ہوں، دل تھام لینا۔ دیکھو یار، سرکار آدم سے لے کر سرکار خاتم تک 6000 سال، اس وقت کون سی صدی چل رہی ہے؟ ہجری 1400۔ لو جی چلو اس کو 1,500 کر لیتے ہیں، 6000 اور 1,500 کتنے بنیں گے؟ 7,500 سال ہو گئے سرکار آدم سے لے کر آج تک۔ لو جی مہربانی کرو 3 سال 9 سال 11 سال آقا کی حکومت کا نہ سوچو، 7,500 سال کا حساب لینا ہے۔ سرکار عیسیٰ سے پوچھا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ شادی ہر نبی نے کی ہے، اکثر نبی کر کے گئے، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا نہیں میں نے نہیں کرنی۔ کہا سرکار شادی کیجئے۔ کہا نہیں کرنی۔ کہا کیوں مجھے مجبور کر رہے ہو شادی کرو؟ کہا اولاد ہوگی۔ اب یہ معصوم فرماتے ہیں، کتاب قصص الانبیاء جا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، پوچھا گیا کیوں نہیں کی؟ کہا بس ویسے ہی میرا نہیں طبیعت مانی میں نے نہیں کی۔ کہا کیوں؟ کہا اولاد ہوتی ہے۔ کہا اولاد تو اچھی بات ہے۔ کہا نہیں، اگر ہو تو سر میں درد، مر جائے تو دل میں درد۔ گیا معصوم فرماتے ہیں حجت پہ شک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور سرکار عیسیٰ کا ایک واقعہ معصوم نے فرمایا، اور سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار عیسیٰ کے حواریوں میں اور آپ کے شیعوں میں فرق کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں عیسیٰ کے حواری کمال تھے پر ہمارے شیعوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ میں صرف اتنا ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، معصوم کے فرمان کی جو لاج رکھے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ سرکار صادق پاک فرماتے ہیں ایک دن جناب عیسیٰ کا گزر ہوا، ایک بستی سے ہڈیاں دیکھی انسانوں کی، کہتے ہیں یہ اپنی موت نہیں مرے، یہ عذاب الہی کی وجہ سے مرے۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ عذاب الہی سے مرے ہیں۔ بندہ کہتے ہیں سرکار ہماری جو ساتھ ہے سرکار یہ عذاب الہی سے اگر مرے ہیں تو یہ کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ان ہڈیوں سے ابھی بلوا لیتے، سرکار ہی سب ابھی ہڈیوں سے بلوا لیتے، پوچھ لیتے۔ سرکار آواز دے کے کہتی ہیں جواب دو تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک ہڈی بولی لبیک یا روح اللہ۔ عیسیٰ سنو تو پھر اس انداز سے سنو، خمسہ چاہیے جناب عیسیٰ پہ کم از کم، شاید اس سے بھی زیادہ۔ سرکار عیسیٰ کی گفتگو بڑی طویل ہے۔ کہا لبیک یا روح اللہ، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کی روح ہے، وہاں جا کے پتہ چل گیا ہے، یہاں پتہ نہ بھی چلا ہو وہاں جا کے پتہ جائے۔ لبیک یا روح اللہ، ہم پہ عذاب الہی آیا، ہم اچانک بیٹھے تھے، شام کو ہم حاویہ پہنچ گئے، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، سب سے نچلا درجہ، ہم حاویہ اچانک پہنچ گئے۔ اچانک سرکار عیسیٰ آواز دے کے کہتے میرے حواریوں کو بڑی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، ذرا بتاؤ یہ پہنچے کیسے ہو، وجہ کیا تھی؟ لو جی وجہ انہوں نے 2 بتائی، وہ 2 وجہ سن لو اور بس۔
کہا پہلی وجہ تھی محبت دنیا، دوسری وجہ تھی حق سے غفلت. یہ دو وجہ ہے، محبت دنیا، حق سے غفلت. لو جی بس چھٹی، آدھے منٹ سے بھی تھوڑا ٹائم اجازت ہے. پوچھا سرکار عیسیٰ نے اس ہڈی سے، بتاؤ یہ حب دنیا سے کیا مراد ہے؟ بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی. یہ ہڈی جواب دے کے کہتی یا روح اللہ، وجہ یہ تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کی طرف متوجہ رہتی ہے، بچہ جب تک ماں کی طرف متوجہ رہے ماں خوش رہتی ہے، ذرا سا بچہ ماں سے منہ موڑے ماں پریشان ہو جاتی ہے. فرمایا یہ حب دنیا بھی یہی ہے، اگر مال ملتا رہے بندہ خوش، مال ہٹ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف. پروردگار مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے میں مصروف ہیں. یقیناً تیرے امر سے، تیری حجت کے امر سے احسان فرما. جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کون الہ العالمین، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں. احسان فرما ان مقدس ہستیوں کے صدقے، خصوصاً صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہمیں حجت کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما. صبح دوپہر شام حجت کو صدقہ لنگر کھاتے، لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بند عالم دل کی آنکھیں کھول دے. ہم یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا. مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر، میرا ناصر، میری کنیزہ. ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. خدا بند عالم مالک الملک الہ العالمین، جو معصوم نے فرمایا ہمارے شیعہ حواری جناب عیسیٰ سے افضل ہیں، یقیناً ہمارے